अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज ज्वाइन किया है मौलाना साजिद रशीदी साहब ने, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब कि आज आप आए। मौलाना साहब, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि हम आजकल ये देखते हैं कि इस्लामिक कंट्रीज हों चाहे हिंदुस्तान हो, हमें कोई मुसलमानों में बड़ा लीडर जो जो पहले कहा जाता है कि हुआ करते थे, उस तरह के कोई लीडर हमें नजर नहीं आते। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो हमें ऐसे लोग तो दिखाई देते हैं जो वोट के लिए बात कर रहे होते हैं, लेकिन कोई बड़ा इस्लामिक लीडर जो है वो हिंदुस्तान से क्यों हमें निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा? देखिए, इस्लामी तारीख को अगर हम पढ़ते हैं तो इस्लामी तारीख में हमें ये बातें मिलती हैं कि जो यहूद और नसारा हैं उन्होंने कभी भी ये बात नहीं उनके गले उतरती कि मुसलमान मुत्तहिदा प्लेटफार्म पर होकर अपनी आवाज उठाएं और अपने मजहब की तालीम और तरबियत और उसकी तबलीग का काम करें। उन्होंने हमेशा हमारे अंदर इस तरह की बातें छोड़ के रखी हैं कि हम एक जगह नहीं हो पाते। और इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि जैसे जो जो कुर्बे कयामत का वक्त आएगा ये हालात और बद से बदतर होंगे, क्योंकि मुसलमान खास तौर से दीन से बहुत दूर हो गया है, कुरान से दूर हो गया है, नबी की सुन्नतों से दूर हो गया है और वो खालिस दुनियादार हो गया है। अब यानी मुसलमान सिर्फ नाम का रह गया है। अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि इस्लाम, ईमान, ईमानदारी, अखलाक, किरदार, ये मुसलमान का जो असल काम था, ये असल चीजें जो उसकी थी वो उसकी जिंदगी से निकल गई हैं। अब ये चीजें दूसरों ने अपना ली हैं, इसीलिए वो दुनिया में फल फूल रहे हैं। देखिए, मुसलमान का काम ये था कि लोगों की मदद करे और जितना हो सके रिफाह आम के लिए काम करे। आज मुसलमान कोई भी रिफाह आम के लिए काम नहीं कर रहा है। जैसे पहले जमाने में कुएं खुदवाए जाते थे, रास्ते पे नल लगवाए जाते थे, रास्ते पे साए के लिए दरख्त लगाए जाते थे या कोई साइबान की चीज बनाई जाती थी या खाना तकसीम किया जाता था। आज वो चीजें बिल्कुल मुसलमानों के अंदर से निकल गई है और मुसलमान उसको अच्छा भी नहीं समझ रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो चीज, वो मोहब्बत जो आपसी इत्तिफाक और इत्तेहाद वाली मोहब्बत थी, ईमान वाली जो मोहब्बत थी, वो ईमान वाली मोहब्बत खत्म हो गई है और हर आदमी दुनिया के पीछे भाग रहा है। इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ता कि हम उम्मत वाहिदा हैं, हमें दुनिया में हमारा वजूद किस लिए है और किस लिए नहीं है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ रात में सोता है, वो सोना भी उसकी मजबूरी है, नहीं तो अगर 24 घंटे का दिन हो जाए तो वो 24 घंटे दुनिया कमाने में लगाए। दीन दीन कमाना, दुनिया दीन सीखना, कुरान सीखना, हमारे फराइज क्या हैं, हमें दुनिया में क्यों भेजा गया, ये सारी चीजों से बिल्कुल दूर हो गया है मुसलमान। इसलिए हम में जब इत्तिफाक नहीं है तो इत्तिफाक ना होने की वजह से हमारा कोई लीडर भी नहीं है। दूसरी एक बहुत बड़ी बीमारी ये है आरजू जी कि मुसलमान हिंदुस्तान में खास तौर से इस चीज को बहुत मायूब समझता है कि मैं किसी मुसलमान को अपना लीडर समझूं। वो ये सोचता है कि बाहमी उखुवत मोहब्बत जो बिरादरान वतन के साथ हमें रखनी चाहिए, अगर हम किसी मुसलमान को अपना लीडर मानेंगे तो कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचेगा और वो लोग ये कहेंगे कि साहब ये देखो मुसलमान के पीछे चल रहे हैं, ये मुसलमान तो अपना अलग फिर मामला लेके चलने वाले हैं। इसीलिए हमने मुस्लिम लीग को हिंदुस्तान के अंदर दफन कर दिया एक तरह से। मुस्लिम लीग जो आजादी के बाद में हिंदुस्तान में थी वो बिल्कुल दफन हो गई है और एक सीट पे वो बाकी रह गई है। वहां भी ई अहमद आखिरी एमपी थे उसके, अब उसके बाद में मेरे ख्याल के उसका कोई एमपी भी नहीं है। तो मुसलमान ने उसको बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। यही सोच हर मुसलमान के अंदर पैदा हो गई है। इसीलिए हमने आजादी के बाद से नेहरू से लेकर राहुल से लेकर सोनिया से लेकर मुलायम सिंह से लेकर और मायावती से लेकर जितने भी लीडर हैं, तमाम हिंदू लीडरों को अपना लीडर माना है और उन्हीं के पीछे हमने चलने की कोशिश की है और उन्हीं को वोट देने की कोशिश की है।
ہمارے جو اکابرین سیاستداں تھے آزادی کے بعد میں، انہوں نے بھی اسی میں عافیت سمجھی کہ ہم کانگریس کے ساتھ رہیں، مسلم لیگ کا ساتھ نہ دیں، اور انہوں نے ہمیں آزادی کے بعد میں بتایا کہ دیکھو اگر ہم مسلم لیگ کے ساتھ جائیں گے تو ایک بٹوارا تو ہو چکا پاکستان کے نام پہ، کہیں ایسا نہ ہو پھر ایک نئے بٹوارے کی طرف ہم چل پڑے، اس لیے ہمیں ہندو کو ہی اپنا لیڈر مان کر اس ملک میں اپنے مستقبل کو تلاشنا ہے، مستقبل کو دیکھنا ہے۔ آج بھی وہی سوچ ہمارے علماء کے اندر بھی، ہمارے سیاستدانوں کے اندر بھی بالکل وہی سوچ ہے، اسی سوچ کو لے کر مسلمان چل رہا ہے، اسی لیے کوئی مسلمان لیڈر پیدا نہیں ہوتا، اور جو مسلمان ایم پی منسٹر بنتے بھی ہیں ان کی حیثیت صرف منسٹری تک ہوتی ہے، ایم پی تک ہوتی ہے، قوم میں ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی کہ وہ کسی وجہ سے اگر چناؤ لڑنے کے لیے نکل جائیں تو کانگریس میں کئی سارے لوگ ایسے تھے، احمد پٹیل تھے، ابھی غلام نبی آزاد ہیں، سلمان خورشید ہیں، یہ لوگ جب چناؤ لڑنے کے لیے میدان میں نکلتے تھے تو ان کی ضمانتیں ضبط ہو جاتی تھی، اس لیے کانگریس نے راجیہ سبھا دے کر ان کو ہمیشہ پال کے رکھا ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک چہرہ بنا کے رکھا ہے۔ کانگریس نے ہمیں ہمیشہ مسلمانوں کو خاص طور سے اپنی کٹ پتلی بنایا، ووٹ بینک سمجھا، اور جتنا نقصان کانگریس ہندوستان میں مسلمانوں کو پہنچا سکتی تھی وہ کانگریس نے نقصان پہنچایا، جس کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، لیکن ساتھ ساتھ مولانا صاحب یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ہندوستانی مسلمان ہیں وہ دوسرے ریلیجن چاہے وہ ہندو ہو سکھ ہو ان کے ساتھ یکجہتی دکھائی نہیں دیتی، تہوار بھی ہوتے ہیں تب بھی آپس میں کچھ نہ کچھ جھگڑا چلتا رہتا ہے۔ ہم نے جو مسلم لیڈرز تھوڑے بہت دیکھے ہیں ہندوستان کے، چاہے ویسی صاحب ہوں یا ان کے بھائی ہوں، وہ ہندوازم کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہندوؤں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ اس طرح کی نفرت پھیلانا کسی اور مذہب میں ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کے لیڈر جو ہے وہ کسی ریلیجن کو لے کر اپنا ووٹ بینک بنا رہے ہوں، جو کہ ہمیں ہندوستان میں نظر آتا ہے۔ دیکھیے اویسی صاحب جو اپنی سیاست لے کر چلے ہیں، میں سمجھتا ہوں اویسی صاحب اپنی ذات پر اپنی سیاست کو لے کر نہیں چل رہے ہیں۔ اگر آپ ڈیپلی اس کو سوچیں گے کہ اسد الدین اویسی صاحب کی سیاست کہاں سے پنپ رہی ہے تو آپ کو بالکل صاف پتا چلے گا کہ کانگریس کو ختم کرنے کے لیے، مسلم ووٹ کو بکھرانے کے لیے، منتشر کرنے کے لیے بی جے پی نے اسد الدین اویسی کو پانی دینے کا کام کیا ہے، اس کو پالنے کا کام کیا ہے۔ مسلمان ان کو اپنا لیڈر نہیں مانتا۔ میں نے بتایا کہ ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کیونکہ ہم مائنورٹی میں ہیں یہاں، اگر مسلمان اپنا لیڈر اپنی پارٹی بنائے گا بھی تو ہم پرائم منسٹر تو نہیں بنا سکتے اپنا۔ جب ہم پرائم منسٹر نہیں بنا سکتے تو پھر ہمیں اپنی پارٹی بنانے سے فائدہ کیا ہے؟ لیکن ایک بات ہے کہ ہم اپنا وجود بنا کر اگر کسی پارٹی کو سپورٹ کریں تو اس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہاں کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ہمارے وجود کو بننے نہیں دیتی اور مسلمان اس طرف دھیان بھی نہیں دیتا، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ اور کوئی لیڈر، کوئی قائد ایسا ہمیں ملتا بھی نہیں جس کے پیچھے مسلمان چل سکے۔ تو اسد الدین اویسی صاحب کی جو راجنیتی ہے وہ صرف اور صرف اس طرح کی راجنیتی ہے جس طرح بی جے پی کی راجنیتی ہے کہ مسلمانوں کو، پاکستان کو اور جہاد کا نام لے کر، ٹرپل طلاق کا نام لے کر یا اس طرح کی باتیں کر کے جس طرح ہندو ووٹ بینک کو وہ اکٹھا کرنے کا کام کرتے ہیں، اسی طرح سے اسد الدین اویسی صاحب اس طرح کی باتیں کر کے مسلم ووٹ بینک بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بی جے پی اور اسد الدین اویسی میں کوئی فرق نہیں، میں تو نہیں مانتا۔ میں یہاں بھی چینلوں پر کہتا ہوں اس بات کو، اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اسد الدین اویسی جو ہے بی جے پی کا اے ٹی ایم ہے، جتنا پیسہ ڈالا جاتا ہے اتنی بات ہوتی ہے۔ تو وہی معاملہ آتا ہے پھر کہ دیکھیے ہم میں نہ تو اتفاق اور اتحاد ہے، نہ اتفاق اور اتحاد کے بعد ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اپنا پرائم منسٹر بنا سکیں۔ جب ہم پرائم منسٹر نہیں بنا سکتے تو پھر ہمیں وہ چیزیں، ان چیزوں کے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم اپنی پارٹی بنا کر لے کر چلیں، ایک قائد کو مان کر چلیں، ہم ایک آدمی کے پیچھے چلیں، اس طرح کی راجنیتی کریں، یہ اس سے کوئی فائدہ ہمیں ہونے والا نہیں ہے اور نہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ فائدہ ہمیں جبھی ہو سکتا ہے ووٹ بینک ہمارا اکٹھا ہو جائے اور اکٹھا ہو کر وہ کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کرے اپنی کچھ شرطیں منوا کر۔
کہ صاحب ہماری یہ شرطیں ہیں, ہمیں اسمبلی میں یہ چاہیے, پارلیمنٹ میں یہ چاہیے, سرکاری نوکریوں میں یہ چاہیے, اس تمام چیزیں منوا کر جب ہم کوئی بات کریں گے, وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ووٹ اکٹھا ہو. ووٹ اکٹھا ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے, چونکہ پہلے کانگریس کے ساتھ ہم لوگ تھے سارے مسلمان, اس کے بعد میں سماجوادی پارٹی بنی, کچھ مسلمان سماجوادی کے ساتھ چلے گئے, اس کے بعد بسپا پارٹی بنی, کچھ مسلمان بسپا کے ساتھ چلے گئے, اس کے بعد راشٹریہ لوک دل پارٹی بنی, کچھ مسلمان اس کے ساتھ چلے گئے, اب کچھ مسلمان اسدالدین اویسی صاحب کے ساتھ چلے گئے, کچھ مسلمان جو ہے عام آدمی پارٹی کے ساتھ چلے گئے. اب مجھے بتائیے, اگر 10-15% ووٹ ہے ہمارا, 14-15% ووٹ ہے, 14-15% ووٹ اگر 4 جگہ چلا جائے گا تو اس کی حیثیت کیا رہ جائے گی, اس کی وقت کیا رہ جائے گی. تو ہمارے ووٹوں کو منتشر کرنے کا کام باقاعدہ کیا جاتا ہے, نہ اس کو ہمارے سیاستدان سمجھتے ہیں, نہ اس پر کوئی رننیتی بناتے ہیں, نہ کبھی مل جوڑ کر سر جوڑ کر وہ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں, چونکہ ہر آدمی اپنی پارٹی میں رہ کر اپنے مفاد کو تلاش کر رہا ہے. قوم کے مفاد کیا ہیں اور قوم کو کن چیزوں سے فائدہ ہو سکتا ہے, یہ کسی مسلم لیڈر کو نہیں پڑے گی. لیکن انڈیا تو سیکولر کنٹری ہے اور وہاں کا تو پریزیڈنٹ بھی جو ہے وہ مسلم رہ چکے ہیں, تو پھر اگر ووٹنگ ہوگی اور ووٹ اگر ملیں گے اور کوئی اتنا قابل ہوگا تو پرائم منسٹر کیوں نہیں بن پائے گا؟ نہیں دیکھیں, میں اسی بات کو کہہ رہا ہوں کہ قابل تو ایک سے ایک پڑے ہوئے آج بھی ہیں. ابوالکلام جیسے لوگ جو میزائل مین ہوئے اور جو راشٹرپتی بھی بنے, ان کو مقام ملا, لیکن پرائم منسٹر بننا ہندوستان میں مسلمان کا اتنا آسان نہیں ہے. اس لیے آسان نہیں ہے کیونکہ ہم مائنورٹی میں ہیں. مائنورٹی میں رہ کر جو ہے مسلمان پرائم منسٹر نہیں بن سکتا, میجورٹی والا ہی بنے گا نا. جو پارٹی میجورٹی میں آئے گی اس پارٹی کا پرائم منسٹر بنے گا, اور مسلمان کی پارٹی میجورٹی میں آ نہیں سکتی. کہیں لکھا تو مسلمان کی نہیں ہے نا, پارٹی جیسے سوری, جیسے پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی نان مسلم نہیں بن سکتا پرائم منسٹر یا صدر, کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے. ایسا کہیں کچھ لکھا تو نہیں ہے بھارت میں کہ لکھا ہوا ہے؟ نہیں نہیں, ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا ہے. سنویدھان تو یہاں کا سیکولر ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں جو حقیقت ہے اس کو بتا رہا ہوں, حقیقت کو بتا رہا ہوں. اگر جی مسلمان 15% سپوز کیجئے قیامت آ جائے اور اکٹھا بھی ہو جائے 15%, تو 15% کا پرائم منسٹر کیسے بن سکتا ہے؟ پرائم منسٹر تو 85% کا ہی بنے گا نا بھائی. یہاں تو جمہوریت میں سروں کی گنتی ہوتی ہے, ووٹوں کے اوپر جو ہے تعداد کے اوپر پرائم منسٹر بنتے ہیں, سرکاریں بنتی ہیں. تو ہم 15% کیسے پرائم منسٹر بنا سکتے ہیں؟ سنویدھان اپنی جگہ ہے, لیکن سنویدھان سے ہٹ کر جب ہم اپنے ووٹوں پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ تو بالکل کھلی کتاب کی طرح ہے کہ 15% کا پرائم منسٹر بن ہی نہیں سکتا. ہاں, اگر 15% کے ساتھ میں جمہوری ملک میں ہمارے برادران وطن آ جائیں تو پھر اس میں کچھ نہ کچھ راستہ نکل سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ بھائی برادران وطن بھی ہمارے ساتھ 15% کے ساتھ 85% یا 50% کیوں آئیں گے؟ ہم ہندوستان میں رہ کر دیکھیں, اسدالدین اویسی جیسے لوگ یا اس طرح کے اور بہت سارے لوگ جو زہر اگلتے ہیں, تو اس کی وجہ سے برادران وطن ہمارے ساتھ لگیں گے کیوں, ہمارے ساتھ آئیں گے کیوں؟ وہ تو نہیں آئیں گے. وہ تو ہمارے ساتھ تبھی لگ سکتے ہیں جب ہم ان کے حقوق کو پہچان کر ان کے ساتھ پیار کا, محبت کا برتاؤ کریں گے, جو ہماری سभ्यता, ہمارا جو کلچر ہے, ان کے ساتھ گھل مل کر رہیں گے, ان کی پریشانیوں کو سمجھیں گے, ان کی پریشانیوں میں ان کے کام آئیں گے. اور یہ کام سارے مسلمانوں نے چھوڑ دیے ہیں. اب تو مسلمان بالکل نام کا مسلمان رہ گیا ہے. نہیں تو اسلام تو یہ ہے کہ بھئی کسی مسلمان کی زبان سے, اس کے ہاتھ سے کوئی اس کا پڑوسی غیر محفوظ نہ ہو, مسلمان اس کو کہا جاتا ہے. لیکن یہاں تو اگر دیکھا جائے, میں ایک بڑی بات کہنے جا رہا ہوں کہ مسلمان کی گلی میں آپ کو کوڑا بھی مل جائے گا, مسلمان کی گلی میں آپ کو آوارہ لڑکے بیٹھے ہوئے بھی مل جائیں گے, مسلمان کی گلی میں بڑے بوڑھے بھی آوارہ بیٹھے ہوئے مل جائیں گے, جن کا کام ہی یہی ہے کہ صبح گلی میں بیٹھ گئے اور آنے جانے والوں کو تاک رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو مسلمان جو ہے دین سے دور ہو کر ان چیزوں کو کر رہا ہے, تو کیوں ہمارے ساتھ کوئی آئے گا؟ یہ بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں آپ کے چینل پہ. ہمارے ساتھ کیوں آئے ایک گا چیز کوئی جب مگر جب ہمارا اخلاق, لیکن ہمارا کردار ویسا نہیں ہے.
جی مولانا صاحب اگر ایک ہندو میجورٹی والی کنٹری میں مسلمان پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے، اس کو بھی تو کسی نے سلیکٹ ہی کیا ہوگا نا، یا خود ہی آ کے بیٹھ گئے تھے کہ میں یہاں سے پریزیڈنٹ ہوں؟ ان کو بھی تو ہندوؤں نے ہی سلیکٹ کیا ہوگا، انہیں نہیں بنایا ہوگا، تو پھر پرائم منسٹر بھی بن سکتا ہے اگر واقعی میں ایسی کوئی قابلیت ہو۔ نہیں دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو، پریزیڈنٹ بننا یہ اپنے آپ سے مسلم ووٹوں سے تو ہوئے نہیں، وہ میں بات کر رہا ہوں ووٹوں کی جمہوریت میں، مسلم ووٹوں سے کوئی پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا ہے، پریزیڈنٹ بھی نہیں بن سکتا، وہ تو بی جے پی پارٹی نے یا پہلے کانگریس پارٹی نے اپنے ووٹ ان کو دیے تب جا کے وہ پریزیڈنٹ بنے۔ پرائم منسٹر کا میٹر بالکل الگ ہے، سیاسی پارٹیاں مسلمانوں کا ووٹ لینے کے لیے، جیسے کانگریس نے پہلے پرائم منسٹر بنائے ڈاکٹر ذاکر حسین، اور وہ صرف اس لیے کہ مسلمانوں کو جوڑ کے رکھیں، اور یہاں جب ابوالکلام صاحب کی جب بات آئی پریزیڈنٹ بننے کی تو بی جے پی نے سپورٹ کیا ان کو، کیونکہ وہ کامن مین تھے، ان کے اوپر ٹھپا نہیں تھا کٹر مسلمان ہونے کا، وہ ایک کامن مین تھے اور سائنسداں تھے، میزائل مین تھے، ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی ٹھپا نہیں تھا مولویت کا، یا کسی طرح کی جس طرح آج کل کہا جاتا ہے کہ یہ تو مسلمان ہے، یہ تو کٹر ہے، اگر نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے اور اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے تو کہتے ہیں کٹر ہے، تو اس طرح کا ان کے اوپر کوئی ٹھپا نہیں تھا۔ دوسرے یہ ہے کہ بی جے پی کو ایک جواب دینا تھا کہ صاحب دیکھو، اگر کانگریس نے کوئی مسلمان پریزیڈنٹ بنایا ہے تو ہم بھی پریزیڈنٹ بنا رہے ہیں مسلمان کو، اور انہوں نے بنایا۔ دوسرے یہ ہے کہ ان کے اندر قابلیت بھی تھی، دونوں فائدے بی جے پی کو ان کی وجہ سے ہو گئے، بی جے پی کے وہ قریب بھی رہے اور مسلم ووٹوں کا جھکاؤ بھی کچھ نہ کچھ بی جے پی کی طرف گیا ان کی وجہ سے۔ لیکن تو ہم یہ کو یہ مولانا صاحب، یہ ہمیں ہندو اور مسلمز میں اتنے کلیشز کیوں نظر آتے ہیں؟ آج کل تہوار پہ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ جو ہندوستانی مسلمان ہیں وہ ہندوستانی کلچر سے دور کیوں اتنا بھاگ رہے ہوتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مطلب مل جل کے کیوں نہیں رہتے اس کلچر کو، اس کے بدلے عربس بننے میں زیادہ انٹرسٹڈ رہتے ہیں۔ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ یہاں کا مسلمان عرب بننے کی کوشش کرتا ہے، یہاں کا مسلمان ہندی تہواروں میں ساتھ نہیں جاتا۔ آج کل تو نوجوان نسل جو ہے ہماری باقاعدہ ہولی کھیل رہی ہے ہندوؤں کے ساتھ میں، باقاعدہ دیوالی منا رہے ہیں ہندوؤں کے ساتھ میں، ایسا کچھ نہیں ہے، آج کل وہ چیزیں نہیں ہیں جو پہلے تھی، اب بہت چینج آ گیا ہے۔ اب 2014 کے بعد میں کچھ اس طرح کی باتیں آئی ہیں جس کی وجہ سے پھر مسلمان ہندو تہواروں سے کٹنا شروع ہو گیا، جیسے ابھی گجرات میں ہوا کہ صاحب کچھ لڑکے گربا میں چلے گئے تو ان کو باقاعدہ پیٹا گیا کہ تم بنا پرمیشن کے کیوں آ گئے۔ اس طرح سے کوئی آدمی تہوار میں اگر چلا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس پر جو ہے قانون بھی اپنا شکنجا کستا ہے کہ صاحب آپ تو لڑکیاں تاڑنے آتے ہیں، آپ تو یہ کرنے آتے ہیں، آپ تو وہ 10 طرح کی باتیں اب پیدا ہو گئی ہیں۔ تو اب جو ہے تھوڑا سا کہیں نہ کہیں کھچاؤ ہے، لیکن 2014 سے پہلے ہم نے خوب دیکھا کہ مسلمان لڑکے ہولیاں کھیلتے ہیں اور مسلمان لڑکے دیوالیاں مناتے ہیں پوری ان کے ساتھ میں، ان کے تہواروں میں آتے جاتے ہیں۔ ایون دیکھیے ہم بھی ایسا نہیں ہے کہ مسلم تہواروں کو مسلم علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ صاحب ان کو بالکل الگ تھلگ کر دو، ہم بالکل الگ تھلگ ہو جائیں، ان کو مبارکباد دینا ان کے تہوار پر اور ان کو جو ہے خوش آمدید کہنا، یہ کوئی بری چیز تو ہے نہیں۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے جتنے بھی تہوار ہیں، جب ہندو ہمارے تہوار میں آ سکتا ہے، عید میں ہمارے پاس سوائے کھانے کے لیے آ سکتا ہے، تو ہم ان کے تہوار میں ان کے پاس بھی کھانے کے لیے جا سکتے ہیں، کیوں نہیں جا سکتے؟ جانا چاہیے، آپ کیونکہ آپ کہہ ہمیں رہے نا کہ مسلمان لڑکے گئے گربا میں یا ہولی میں یا دیوالی میں، مسلمان عورتیں اور لڑکیاں بھی جاتی ہیں کیا ہولی کھیلنے بالکل جاتی ہندوؤں ہیں، کے ساتھ؟ اچھا۔ نہیں بالکل جاتی ہیں۔ دیکھیے آج کل میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، جب سے یہ کو ایجوکیشن والا معاملہ ہوا، لڑکے لڑکیاں اسکول کالجز میں اکٹھے پڑھنے لگے، ان کے اندر دوستیاں تعلقات ہوئے، تو اب کوئی کسی کا پرہیز تھوڑا ہی ہے۔ اب تو میں آپ کو ایک بھیانک استھتی بتاتا ہوں کہ کئی ہزار لڑکیاں دلی کے اندر، خاص طور سے صرف دلی کے اندر کئی ہزار لڑکیاں ایسی ہیں جنہوں نے ہندو لڑکوں سے شادیاں کر رکھی اور رہ رہی ہیں، کئی ہزار لڑکیاں۔ ان کو کون منع کر سکتا ہے کہ بھئی آپ کیوں رہ رہی ہیں ان کے ساتھ میں؟ تہوار میں ان کے ساتھ جانا، ان کے ساتھ تہوار میں شامل ہونا، یہ تو بہت الگ بات ہے۔ شادیاں کر رہی ہیں مسلمان لڑکیاں، تو اب وہ پہلے والی چیز نہیں ہے۔ جو لڑکیاں ایجوکیشن لے رہی ہیں
اور نوجوان نسل جو ہے دنیا داری کو سمجھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, وہ ان چیزوں کو کامن سمجھتے ہیں, ان چیزوں میں کوئی کسی طرح کا بھید بھاؤ نہیں کرتے. تو آج کل یہ ہونا چیز بھی نہیں نہیں ہے بالکل بھی. چاہیے. جی بالکل ہونا بھی نہیں چاہیے. لیکن مجھے ایک چیز اور بتائیے مولانا صاحب کہ اگر ہم ایران کو دیکھتے ہیں, ایران میں جو خواتین ہیں وہ یا لیڈیز ہیں وہ حجاب کے خلاف کہہ رہی ہیں, ان کا مطلب ہے کہ حجاب نہیں پہننا چاہتی. سعودی عرب کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ایک طرح سے پروگریسو اسلام کی طرف جا رہا ہے. انہوں نے تو یہ تک کہا ہے کہ 5 سال میں ہم سعودیہ کو یورپ بنا دیں گے. تو آپ کے خیال سے یہ اچھی بات ہے کہ کٹر پن جو ہے وہ کم ہو رہا ہے؟ دیکھیے اس کو جو ہے اس طریقے سے سمجھیے, ایران اسلامی حکومت ہے اور اسلامی حکومت کے اپنے کچھ قانون ہیں. اسلامی حکومت میں حجاب انیواریہ ہے کیونکہ پردہ ہے, پردہ قرآن کا حکم ہے. تو اس میں اسلامی حکومت میں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہاں جو رہے گا وہ پردہ کرے گا, تو ہم ان کے قوانین پر سوالیہ نشان نہیں لگا سکتے. جیسے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, جمہوری ملک ہے, اگر یہاں کوئی لڑکی برقع نہ پہننا چاہے تو ہم اس کو ڈنڈا لے کر نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو برقع پہننا ہے, نہیں کہہ سکتے ہم, کیونکہ یہ جمہوری ملک ہے. ہر ملک کے قانون اپنے الگ ہوتے ہیں. جب تک عرب کے اندر اسلامی قوانین تھے, وہ لبرلزم کی طرف نہیں جا رہے تھے, اس وقت وہاں بھی ایسا نہیں تھا. لیکن اب وہ ادھر جا رہے ہیں, جمہوریت کی طرف جانا چاہتے ہیں. جمہوریت کی طرف جب آدمی جائے گا یا کوئی ملک جائے گا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو نہ چاہتے ہوئے بھی ماننا پڑے گا. تو ہر ملک کے اپنے قانون الگ ہیں. ان کو یہ کہنا کہ صاحب وہاں ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے, یہاں ایسا کیوں ہو رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ حق بجانب بات نہیں ہے. حق یہ ہے کہ اپنے ملک کو, کسی بھی ملک کو اپنے قوانین کے حساب سے اپنے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی اجازت ہے اور اسے کرنا چاہیے. اگر کوئی اس قانون کے خلاف جائے, اب جیسے میں ہندوستان میں رہتا ہوں, اگر میں ہندوستان کے سنویدھان کے خلاف کوئی بات کروں گا تو میرے اوپر تو قانونی ڈنڈا چلے گا نا, مجھے لیکن حکومت تھوڑی چھوڑ دے گی اس بات کے لیے. قانون تو بدل سکتا ہے نا. قانون زبردستی پردہ کرنے کو کہے, جبکہ سعودی عرب جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یورپ جیسے ہو جائیں گے. ساتھ ہی اسلامی کنٹری چاہے یو اے ای ہو یا ایجپٹ اور کئی دوسری کنٹریز, وہاں پر تو اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ حجاب لیں یا نہ لیں. آپ کو یورپ ملکوں کے 20 نام گنوا سکتا ہوں جہاں حجاب ہے, وہاں کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کو. اگر صرف مسلم کنٹری میں حجاب ہے تو یہاں اعتراض ہے. یہ حق نہیں بجانب باتیں نہیں ہیں. نہیں نہیں, میں صرف یہ یہ کہہ رہی دیکھیے ہوں کہ اپنی آدمی کا, مرضی ہونی چاہیے, اپنی مرضی ہونی چاہیے نا, حجاب پہننا ہے یا نہ پہننا, یہ کہہ رہی ہوں. نہیں نہیں نہیں, میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, جہاں قرآن کا اصول چلے گا وہاں اپنی مرضی نہیں چلے گی. جہاں اسلامک قانون ہوں گے وہاں آدمی اپنی مرضی کی زندگی نہیں جی سکتا. اگر اس کو پردے کا, قرآن میں پردے کا حکم ہے تو پردہ کرنا پڑے گا کیونکہ اسلامک قانون ہے. یہ چیزیں یہی تو ذہن کو منتشر کرتی ہیں. بھئی جب اسلام کا ایک قانون ہے کہ پردہ کرنا ہے آپ کو, ہندوستان میں بھی اگر کسی مولوی سے آپ فتویٰ پوچھیں اور کہیں کہ بھئی عورت کے لیے پردہ ہے کہ نہیں ہے, تو مفتی یہی فتویٰ دے گا کہ ہاں جی عورت کے لیے پردہ ہے. لیکن چونکہ یہاں جمہوری قانون ہے تو اس پردے کے حکم کو نافذ نہیں کر سکتے. اسلامک قانون جہاں ہے وہاں نافذ کر رہے ہیں وہ لوگ, تو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل حق لیکن بجانب بات نہیں ہے. زبردستی آپ پردہ کروائیں اگر اسلامک کسی بھی اسلامک کنٹری میں, وہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے. ایک عورت پردہ نہیں کرنا چاہتی نہیں, اور بار بار کہا اگر جا رہا ہے کہ کسی جی کو حجاب لینا ہے. اگر کسی کو پردہ نہیں کرنا تو چھوڑ کے چلی جائے وہ کنٹری, دوسری کنٹری میں رہے, کیا دقت ہے؟ آپ دبئی چلے جاؤ یا ایسی کنٹری میں چلے جاؤ جہاں پردہ نہیں ہے, کون منع کر رہا ہے؟ بہت لوگ جاتے ہیں. نہیں, اب وہ ملک سعودی کیوں سے نہ بدلے دیکھیے, اپنا, سعودی وہ سے ملک اپنی سوچ سنیے کیوں نہ چینج کرے. جی سنیے 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 سعودی میں جس وقت تک اسلامی قوانین تھے لوگ ادھر ادھر جاتے تھے نا, کس نے منع کیا ان کو؟ اگر ایران کے اندر اسلامی قانون ہے اور مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے, میں نہیں رہنا چاہتا, وہاں چلا جائے کسی دوسری کنٹری میں. 2 4 10 20 یا 50 100 یا 1000 2000 لوگوں کے لیے یا 1 لاکھ لوگوں کے لیے ملک اپنا قانون کیوں چینج کرے گا بھائی؟ آپ بتائیے مجھے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ حجاب نہیں ہونا چاہیے, کل کو آپ اسلامی قانون میں کہیں گے کہ بھائی چوری پر جو سزا ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, زنا پر جو سزا ہے وہ نہیں ہونی چاہیے.
پھر تو اسلامی ملک کہاں رہ جائے گا, پھر تو جمہوری ملک بن جائے گا. جب تک وہ اسلامی ملک ہے جب تک تو آپ کو ماننی پڑے گی اس کی. جب وہ جمہوری ملک بن جائے گا پھر وہ اپنے آپ چھوڑ دے گا ساری باتیں. تو جمہوری لیکن ملک اتنی میں سختی قوانین کیوں, الگ ہو. اتنی سختی کیوں عورت کے لیے؟ کیا اسلام میں جو مرد ہیں ان کی اتنی نیتیں خراب ہیں کہ اگر کسی عورت کو حجاب لیے بغیر دیکھیں گے تو پیچھے پڑ جائیں گے؟ کیا اتنے کمزور اور اتنے کم ظرف قسم کے ہیں مسلمان مرد؟ نہیں, نیتیں تو عورتوں کی بھی خراب ہیں. آج کل تو عورتیں باقاعدہ آگے چل کر پرپوز کرتی ہیں اور لڑکوں کو دیکھ کر کہتی ہیں کتنا ہینڈسم لڑکا جا رہا ہے. کیا حرج ہے اس میں؟ آپ کون سی دنیا, کیا آپ کو پتہ نہیں ہے نہیں ساری چیزیں؟ اب تو نہیں, لڑکی میں خود آپ سے سامنے یہ سے پوچھ پرپوز رہی ہوں کر نا رہی ہے. کہ زبردستی حجاب کا مقصد کیا ہے؟ مردوں کو کنٹرول کرنا؟ کیا مرد اتنا میری بات اتنا کمزور, اتنا کم ظرف ہو گیا ہے کہ وہ چھوڑے گا نہیں اگر حجاب نہ کیا؟ نہیں, آپ اس کو مردوں کے کانٹیسٹ میں کیوں دیکھ رہے ہیں کہ مرد اتنا کمزرف کیوں ہو گیا؟ آپ اس کو عورتوں کے بھی کانٹیسٹ میں دیکھیے نا پھر کہ تو مرد کو بھی عورتیں حجاب کرنا اب دیکھیں, چاہیے, مرد بھی سنیے بات چہرہ سنیے. ڈھانکے. محترمہ, آزادی کے نام پر جس طریقے سے عورت کو ننگا کرنے کا کام کیا جا رہا ہے وہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ ٹھیک ہے؟ میں آپ نہیں ہندوستان دیکھی میں ایسی دیکھیے, عورتیں. پاکستان کی تو مجھے حال کا پتہ نہیں, لیکن ہندوستان میں دیکھیے, فلمی دنیا میں جتنی لڑکیوں کو ہیروئن کے نام پر لیا جاتا ہے ان کو باقاعدہ ادننگا رکھا جاتا ہے, اور ہیرو جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے صحیح کپڑوں میں ہوتے ہیں, وہ کپڑے نہیں اتارتے. کیوں؟ اگر لڑکیاں کپڑے اتار رہی تو ہیرو کیوں کپڑے نہیں اتارتے بھائی؟ ہیرو کو بھی ننگا ہونا چاہیے. لڑکیوں کو کیوں ننگا کرتے ہو؟ لڑکیوں کو اس لیے ننگا کرتے ہیں کیونکہ وہ فلمیں چلتی ہیں ان کے ننگا کرنے سے, اور لڑکیاں بھی شوق سے پیسہ کمانے کے لیے ہوتی ہیں ننگی. تو یہ آپ صرف ایک طرف مت دیکھیے, دونوں طرف دیکھیے. نیت کسی کی خراب نہیں ہے. اب تو اتنا کلچر کھلا ہوا ہو گیا ہے, بنا نیت خراب کرے سب کچھ ہو رہا ہے. جب لڑکی سامنے سے آفر کر رہی ہے آگے تو اس میں نیت خراب کہاں ہوگی؟ لڑکی سامنے سے لیکن آفر کر بہرحال رہی ہے. ایران میں جس طرح سے ہو رہا ہے اور عورتیں باہر نکل رہی ہیں اس کے خلاف, اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بدلاؤ آ رہا ہے, کوئی چینج ہم دیکھنے جا رہے ہیں ایران کے اندر؟ نہیں, کوئی بدلاؤ نہیں ہے. یہ باقاعدہ یہودیت, عیسائیت, ان سب لوگوں کی چال ہے کہ جہاں جہاں اسلامی قوانین نافذ ہیں وہاں عورتوں کو یہ کہہ کر کہ تمہیں مجبور کیا جا رہا ہے, تمہیں قید میں رکھا جا رہا ہے, تمہارے لیے جیل ہے, تمہاری آزادی چھین لی گئی, یہ کہہ کر ان کو باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان ناپاک ذہن لوگوں کے لیے لقمہ بن جائیں یہ عورتیں, تاکہ ان لوگوں کے سامنے پروسی جائیں یہ عورتیں. جن لوگوں نے آزادی کا نعرہ دیا ہے انہوں نے آزادی کا نعرہ اسی لیے تو دیا ہے کہ عورتیں جب تک گھروں میں رہیں گی جب تک ہمارے لیے لقمہ نہیں بن پائیں گی. جب یہ گھروں سے باہر نکلیں گی, آفسوں میں آئیں گی, کاروبار میں آئیں گی, اس کے بعد ہی تو ہم ان سے بات چیت کر سکتے ہیں, تبھی تو ہمارا لقمہ بن سکتی ہیں, تبھی تو ہم ان کے ساتھ کھیل کھیل سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں عورت نہیں سمجھ رہی ہے اس چیز کو. عورت تو یعنی اس یہ کو اپنی یہودی کر آزادی رہے سمجھ ہیں, کر. عیسائی اور یہودی یہ کر رہے ہیں, ان کو کہاں, وہ اپنی یس, کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ادھر ایران جانا ہے انہیں, کیا یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی. اور ویسے مولانا صاحب اتنا نہیں یہودیوں سے نفرت کیوں ہے, اتنا عیسائیوں سے نفرت کیوں ہے مسلمانوں میں؟ یہودیوں نے بگاڑا کیا ہے؟ نہیں, مجھے بس یہ بتا دیں, یہودیوں نے ہمارا کیا بگاڑا ہے؟ سنیے, نہ تو یہودی سے ہمیں نفرت ہے, اہل کتاب ہیں وہ, نہ عیسائی سے نفرت ہے, وہ بھی اہل کتاب ہے, نکاح بھی ان سے جائز ہے. لیکن ان کی جو سوچ ہے, ان کی سوچ یہ ہے کہ مسلمان کو اسلام پر قائم رہنے نہ دیا جائے. پہلے تو انہوں نے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی, جب اسلام کو ختم نہیں کر پائے تو پھر انہوں نے مسلمان کو ختم کرنے کی کوشش کی, اور اس پر وہ کامیاب ہوئے. مسلمان کو کیسے ختم کیا؟ ان کے اخلاق کو, ان کے کردار کو, ان کے کھانے پینے کو, ان کے اوڑھنے بچھونے کو, ان کے پہننے کو, سونے جاگنے کو, سارا کنورٹ کر دیا یورپ کلچر میں. اس میں کامیاب ہو گئے وہ. آپ مجھے بتائیے, ہندوستان سے ہم نے انگریز کو بھگایا, متحدہ ہندوستان جب تھا ہم نے بھگایا, سب نے مل کر, ہندو مسلمانوں نے. ہم آج بھی انگریز سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ملک پہ قابض تھے, لیکن انگریز کی ہر چیز کو اپناتے ہیں. ہمارا لباس دیکھو انگریز جیسا, ہمارا رہنا کھانا دیکھو انگریز جیسا, ہمارا ٹوٹل کلچر جو ہے انگریز جیسا ہے. ہم انگریز سے نفرت کرتے ہیں لیکن انگریز کے کلچر سے نفرت نہیں کرتے. ہمارا کلچر جہاں کیسا ہونا چاہیے؟ ہندوستان کا یورپ میں جی.
جس طرح سیکس پر کھلی بحثیں ہوتی ہیں اور سیکس کو جو ہے عام کرنے کی کوشش انہوں نے کی اور عام کر بھی دیا، ہندوستان پاکستان میں بھی اس کے چرچے چل رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. یہ وہیں کی تو دین ہے. کچھ آزادی کے نام پر عورتیں سامنے آ گئی کہ صاحب میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. ارے بھائی، مسلمان کا جسم مسلمان کی مرضی نہیں ہے. مسلمان کا جسم اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی امانت ہے اس کا جسم. اللہ نے مسلمان کو جانور بننے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ نے مسلمان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم پیدا ہو جاؤ اور جانوروں کی طرح ماں کا، بہن کا، بیوی کا، بھابھی کا، چاچی کا، تائی کا کوئی فرق تمہیں پتہ نہ چلے اور جانور بن کے انسان زندگی گزارو. انسان ایسے نہیں اللہ نے پیدا کیا مسلمان کو. مسلمان کو اس لیے بنایا تاکہ دنیا میں دوسری قوم کے لیے تم اخلاق اور کردار ایسا پیش کرو تاکہ وہ تمہیں دیکھ کر اسلام کو اپنائے، اللہ کو ماننے کے لیے مجبور ہو جائے. لیکن مسلمان جا رہا ہے آزادی کے نام پر، مسلمان عورتیں جا رہی ہیں آزادی کے نام پر، اور اس کو اچھا سمجھا جا رہا ہے، اس کو اچھا سمجھا جا رہا ہے کہ ہاں جی ہم تو آزاد ہو رہے ہیں. میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں جو مسلمان عورتیں آزادی کے نام پر پردے کا یا اس طرح کی چیزوں کا مخالفت کر رہی ہیں، کیا انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ کیا قرآن میں پردے کا ذکر نہیں ہے؟ قرآن میں پردے کا ذکر ہے، لیکن آج کل جو پردہ برقعے کے نام پر ہو رہا ہے، یہ برقعے کے نام، برقع بھی پردہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور بات واضح کر دیتا ہوں. برقع جو فیشن کا برقع چل رہا ہے، جس طرح کپڑے ٹائٹ پہنتی ہے برقع بھی اتنا ہی ٹائٹ ہوتا ہے. برقعے کا مطلب یہ ہے، اس وقت میں برقع تو ہوتا نہیں تھا، اس وقت تو چادریں ہوتی تھی. ان چادروں کو ہی پردہ بتایا گیا تھا اس وقت میں کہ بھئی آپ اپنی چادروں کو اپنے سروں سے پیروں تک اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھو. اور یہ میں قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ ویدوں کو اٹھا لیجئے. رگ وید میں باقاعدہ اس کا ذکر ہے. وید تو قرآن سے بھی پرانی کتاب ہے، لیکن اس میں بھی پردے کا ذکر ہے. سناتن دھرم میں باقاعدہ پردے کا ذکر ہے، اور میں کہیں تو آپ کو منتر بھی پڑھ کر سنا دیتا ہوں. لیکن کیا ہے کہ مسلمان کو اسلامی زندگی سے الگ کرنے کا اگر کوئی راستہ ہے، وہ یہی ہے کہ مسلمان عورتوں کو آزادی کا زہر پلایا جائے اور ان سے کہا جائے کہ اسلام تو تمہیں قید میں رکھ رہا ہے، اسلام تو تمہیں زندگی جینے کا ادھیکار ہی نہیں دیتا ہے. اسلام میں رہ کر تو تم اپنے ادھیکاروں کو، اپنے حقوق کو پہچان ہی نہیں پاؤ گی. اس سے آزاد ہو جاؤ، اپنی زندگی آپ جیو. جیسے پاکستان جیسے مسلم ملک میں ایک نعرہ چلا کہ میرا جسم میری مرضی. افسوس ہوتا ہے. میرا جسم میری مرضی کا کیا مطلب ہے؟ میں جو چاہے کروں. میرا جسم میری مرضی کا مطلب عورت کو حق ہونا چاہیے نا، عورت کو حق ہونا چاہیے نا. اب آپ پردے کی بات کا حق نہ مرد کو ہے نہ عورت کو ہے. زنا کا حق نہ مرد کو ہے نہ عورت کو ہے. اس کا مطلب صرف اور صرف زنا نہیں تھا، اس نعرے میں کئی دوسرے مطلب بھی آتے تھے. آپ صرف ایک ہی لائن پہ سوچ رہے ہیں. اس میں یہ بھی تھا کہ عورت کا جسم عورت کی مرضی ہے، وہ بچہ پیدا کرنا چاہے نہ چاہے، جس طرح سے جو کپڑا پہننا چاہے نہ چاہے. اس میں کئی چیزیں آتی ہیں، صرف یہی نہیں آتا. لیکن آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عورت کو چادر لپیٹ کے. جی میں بتاتا ہوں آپ کو. جیسے آپ نے بچہ پیدا کرنے کی بات کہی ہے، اسلام بھی کہتا ہے اس بات کو. اگر عورت بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تو اس وقت میں بچہ نہ پیدا ہونے کے جو آج کل کے آلات ہیں وہ تو تھے نہیں، لیکن اس وقت میں بھی عزل کا حکم دیا. اگر آپ سمجھتی ہوں، عزل کا حکم دیا باقاعدہ شریعت نے کہ اگر عورت اس قابل نہیں ہے کہ بچہ پیدا کر سکے اور اس کی جان کو تکلیف ہو سکتی ہے تو آپ بچہ پیدا کرنے کے لیے عورت پر زور نہیں ڈال سکتے. اسلام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ عورت بچہ پیدا کرنے کے بعد اگر یہ کہہ دے اس بچے کے باپ سے کہ آپ اپنے بچے کو سنبھالو، میں اس کو دودھ نہیں پلا سکتی، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس عورت کے اوپر زبردستی نہیں کی جا سکتی کہ آپ دودھ پلاؤ اس کو. وہ تو اپنی ماں ہونے کا فرض ادا کرتی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے محبت میں. مجھے بتائیے نا مولانا صاحب کہ یہ سعودی عرب شریعت نے کیا چھوٹ نہیں دی عورت کو؟
نہیں نہیں خیر پاکستان سمیت جتنی بھی اسلامک کنٹریز ہیں ادھر تو بہت ہی کنزرویٹو قسم کی سوچ ہے. ہم نہ پروگریس کر رہے اسی وجہ سے, اپنی چھوٹی سوچ کی وجہ سے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ سعودی عرب جو آگے بات کر رہا ہے, سعودی عرب جو آگے پروگریس کرنے جا رہا ہے, انہوں نے کہا جی ہم تو یورپ بنا دیں گے, یہ کہاں تک صحیح ہے؟ آپ کے خیال سے ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں بنائیں یورپ, کون منع کر سکتا ہے ان کو؟ میرے کہنے سے مان جائیں گے تھوڑا ہی وہ. بھائی اگر میں ساجد رشیدی ہندوستان سے ایک آواز لگاؤں گا کہ سعودی عرب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو مان جائیں گے تھوڑا ہی. لیکن سعودی عرب جو ہے پوری دنیا میں اسلام کا مرکز مانا جاتا ہے, بیت اللہ ہونے کی وجہ سے اور مسجد نبوی ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام کا مرکز مانتے ہیں لوگ. اور غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام وہیں سے آیا ہے اور اسلام وہیں سے پھلا پھولا ہے. تو اس جگہ جہاں اسلام کا سر چشمہ ہے, اسلام وہاں سے پھلا پھولا ہے, تو اس جگہ پر اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر غیر اسلامی رسومات کو جمہوریت کے نام پر یا آزادی کے نام پر لائیں گے تو پھر وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ کیا بت مل گئے صنم خانے سے, میرے پورا شعر یاد نہیں آ رہا ہے, بتوں کو جس طرح سے پاک کیا تھا کعبے کے اندر سے, پھر وہی حالات پیدا ہو جائیں گے. رسومات مولانا اتنی بڑھیں گی, صاحب بت اتنی بڑھیں رکھنے گی. میں, بت یا اسٹیچو رکھنے میں کیا غلط ہے؟ ہمارے یہاں تو بہت پہلے ہوا کرتے تھے پاکستان میں, اب انہوں نے پتہ نہیں کیا ہٹانے شروع کر دیے, لیکن کیا غلط کیا ہے اگر بت کوئی رکھتا ہے, کوئی اسٹیچو رکھتا شرک ہے ہے. گھر کے اندر؟ کیا شرک ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے, نہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کر سکتے. قرآن کہتا ہے. پوجا کی بات نہیں ہے, رکھنے میں کیا حرج ہے, میں یہ کہہ رہی ہوں. نہیں پوجا نہ رکھنے کا کریں, کیا رکھنے مطلب ہے؟ میں, رکھنے نہیں میں رکھنا کیا کس حرج ہے؟ لیے, رکھنا اب کس میں نے لیے؟ مہاتما بدھ کا میں نے رکھا ہے نا اسٹیچو, تو اس میں کیا حرج ہے اگر میں پوچھوں آپ سے؟ یہ نہیں دیکھیے دو چیزیں ہیں. بدھا کا آپ اسٹیچو ہے نا. ضرور سنیے, میں دیکھ رہا ہوں اس کو, میں دیکھ رہا ہوں, مجھے دکھ رہا ہے سامنے. میں کہتا ہوں آپ سے, آپ کی دو سوچ ہوں گی اس میں. ایک سوچ تو یہ ہے کہ آپ مہاتما بدھ کو کہیں نہ کہیں آپ نے پڑھا ہوگا اور آپ ان کو اچھا سمجھتی ہوں گی, آپ ان کے سدھانتوں پر چلنے کی کوشش کرتی ہوں گی. بالکل. اور یہ جو عقیدت ہے, یہ جو محبت ہے, اسی محبت کو اللہ نے شرک کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ سے جو عقیدت رکھی جائے, اللہ کے علاوہ سے جو آستھا رکھی جائے, یہی شرک ہے. کیونکہ صرف اللہ واحد ہے جس نے پوری دنیا کو رچایا اور بسایا ہے. پوری دنیا کو پیدا کرنے والا اور مارنے والا وہی ہے. اگر ہمارا ایمان اس سے ہٹ کر کسی اور دوسرے دیوی دیوتاؤں کی طرف چلا جاتا ہے, روزی دینے کا مالک اللہ ہے, اگر ہمارا دھیان اس سے ہٹ کر کسی دوسرے دیوی دیوتاؤں کی طرف چلا جاتا ہے, اسی کو تو شرک کہا جاتا ہے. یہی شرک ہے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ میں بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دوں گا, اور بلکہ اگر کوئی زمین سے لے کر آسمان تک اس پوری خلا کو بھر کے لے کر گناہ آئے گا, میں اس کو بھی معاف کر دوں گا, لیکن میں شرک کو معاف نہیں کروں گا. میری ذات میں اگر کوئی کسی کو شریک کرے گا, میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا. وہ میرے نزدیک معافی کے قابل نہیں ہے. تو قرآن کا جب یہ سدھانت ہے تو ہم تو نہیں مان سکتے, جس کو ماننا ہے مانے. مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ انڈیا اور اسرائیل کے جو ہے وہ ٹرمز کافی اچھے چل رہے ہیں, آپس میں ٹریڈ بھی شروع کرنے کی بات ہو رہی ہے, کئی دوسرے پروجیکٹس پہ بھی کام کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو یہودیوں سے تو مسلمز کو ہمیشہ سے ایک چڑ رہی ہے, ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے, ہمیشہ کہتے ہیں جی یہودی کہیں ملے چھپا ہوا ہو تو بھی نکال کے مار دو, پتہ نہیں کیا اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جب آپ کا ملک جو ہے وہ یہودیوں کے ملک کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, آگے دوستی کر رہا ہے؟ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا ہے کہ یہودیوں سے چڑ نہیں ہے ہمیں, نہ عیسائیوں سے چڑ ہے, ان کے نظریات سے چڑ ہے. دوسرے یہ ہے کہ حکومتی سطح پر ہندوستان کی حکومت اگر ان سے کچھ معاملات کر رہی ہے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں, بتائیے ہمیں. ہم تو اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کے نظریات سے آپ کو کیوں چڑ ہے؟ ان کے اپنے یہ نظریات ہیں, ان کو پورا حق ہے نظریات رکھنے کا. ان کے نظریات سے اس لیے چڑ ہے کہ یہودی جو ہے مسلمان کو دنیا میں دیکھنا نہیں چاہتا, اسلام کو دنیا میں دیکھنا نہیں چاہتا. یہ کس نے کہا آپ اور سے؟ ہم نے جو اسلامی تاریخ پڑھی ہے, اسلام کو اور مسلمان کو مٹانے کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا, قرآن کے نسخے تک جلائے.
مسلمانوں کا وہیمانہ قتل کیا. ہوں انگریزوں نے اپنے زمانے میں جب ہندوستان میں ان کی حکومت تھی تو قرآن کے نسخے تک جلائے یہاں کہ بھئی قرآن صحیح نہیں ہوگا تو یہ لوگ جو ہے مسلمان نہیں رہ پائیں گے. لیکن قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کے لاکھوں کروڑوں حافظ مل جائیں گے آپ کو, اور ایسے حافظ مل جائیں گے جو الف سے لے کر یہ تک اس کو پورا سنا دیں گے کھڑے ہو گئے. یہی مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انگریز کو پکڑ کر جب ان کے یہاں مدرسے میں پہنچے اور قرآن کے نسخے اٹھانے لگے تو انہوں نے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا بھائی قرآن کے نسخے اٹھانے کا حکم ہوا ہے کہ قرآن نہیں رہے گا تو مسلمان ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا اچھا ادھر آؤ. انہوں نے اپنے پاس اس انگریز افسر کو بلایا اور ایک 15 سال کے بچے کو بلایا اور کہا بیٹا قرآن فلاں جگہ سے پڑھنا شروع کرو, اور اس نے پڑھنا شروع کر دیا. پھر کہا فلاں جگہ سے شروع کرو, پھر اس نے پڑھنا شروع کیا. تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انگریز ظالموں, تم قرآن جو کتاب ہے اس کتاب کو جلا سکتے ہو, مسلمان کے دل میں جو قرآن ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے. تو تو ان مولانا سے تو صاحب ہماری ازلی اور ابدی دشمنی ہے اسلام کے نام پر. میں لاسٹ ایسا میں یہ نہیں ہے پوچھنا کہ چاہوں گی جی دیکھیں آخری میں یہ پوچھنا چاہوں گی مولانا صاحب کہ قرآن کا پہلا لفظ اقرا بتایا جاتا ہے لیکن قرآن میں وہ نظر نہیں آتا, تو وہ اس کو کس نے بدلا اور کیسے, مطلب کس زمانے میں اور کیوں بدلا گیا؟ نہیں, قرآن کا لفظ پہلا اقرا ہے, پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ اقرا ہوئی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, صرف اقرا کو پکڑ لیتے ہیں لوگ. اقرا کے ساتھ میں جو پوری آیتیں ہیں, جو اس اقرا کا کانٹیکسٹ ہے اس کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا, نہ کوئی سمجھانے کی کوشش کرتا. اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. علم بالقلم, جس نے قلم کو پیدا کیا. اور حدیث یہ ہے کہ علم سیکھو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. مگر وہ ورڈ اقرا اس ملتا کا نہیں ہمیں مطلب پہلا ورڈ. نہیں, اس کا مطلب سمجھیے نا کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر, انجینئر, فلاسفر بننے کے لیے یہ سب کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم دین سیکھو, اور اگر تمہیں چین کی زبان سیکھنی پڑے, امریکہ کی زبان سیکھنی پڑے, انگلینڈ کی زبان سیکھنی پڑے, رشین زبان سیکھنی پڑے, اس زبانوں کو سیکھو تاکہ تم اپنے دھرم کا, اپنے اسلام کا, مذہب کا پرچار اس زبان میں کر سکو. مولانا صاحب آپ کہتے ہیں نا کہ آسمانی کتاب ہے قرآن بھی, اور یہودیوں کی بھی, عیسائیوں کی بھی, بائبل وغیرہ, تو کیا گیتا بھی آسمانی کتاب ہی ہوئی نا پھر تو, جو نہیں, ہندوازم آپ کی کو ہے, شک لیکن ہے اس قرآن کو کے ہم آسمانی, کیوں نہیں مانتے؟ میں آپ شکری, کو میں شک ہے. ہندوازم, میں گیتا کا نہیں نہیں پوچھ رہی ہوں آپ سے, پھر وہ بھی آسمانی نہیں کتاب نہیں ہوئی نہیں, نا, وہ نہیں ہے؟ آپ مجھے صرف اتنا بتائیے پہلے, قرآن کے آسمانی ہونے میں شک ہے آپ کو کچھ؟ نہیں, میں شک شبے کی بات نہیں کر رہی, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں اگر یہ 3 مذہب کی کتابوں کو ہم آسمانی مانتے ہیں تو پھر گیتا بھی آسمانی کتاب ہوگی نا, وہ ہندوازم کی ہے لیکن وہ بھی آسمانی کتاب ہوئی, پھر تو اس کو آسمانی کتاب ہم آپ کیوں نے, نہیں مانتے؟ سنیے, آپ نے گیتا کو اور ویدوں کو پڑھا نہیں ہے. میرے پاس رامائن بھی رکھی ہے, گیتا بھی رکھی ہے, چاروں وید رکھی ہیں, اور ہندو دھرم کی کئی ساری کتابیں رکھی ہیں. اگر کہو تو میں آپ میرے کو پاس کیمرہ گھما گیتا کے ہے, میں دکھا نے سکتا ہوں. گیتا میں نے پڑھی ہے سنیے, میرے پاس بھی, میں بھی دکھا سکتی کہیں ہوں, بھی میں وہ بات نہیں کہیں کہہ بھی رہی, سنیے, میں بتا رہا ہوں نا, سنیے نا بات. کہیں بھی گیتا میں, وید میں یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے یا کسی میسنجر آف گاڈ کی کتاب ہے. یہ تو بعد میں ان کتابوں کو لکھا گیا ہے, ان کتابوں کو بعد میں لکھا گیا ہے. ایسا کچھ نہیں جیسے قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر, اور آپ اس آیت کو لکھواتے تھے بیٹھ کر دوسروں کو. ایسے گیتا کے بارے میں یا ویدوں کے بارے میں ہمیں نہیں ملتا, اپنشدوں کے بارے میں ہمیں کہیں ایسا نہیں ملتا. اس لیے ہم ان کو آسمانی کتاب نہیں مانتے. نہ ہی ہندو دھرم کے لوگ یہ کہتے ہیں, ہندو دھرم کے لوگ بھی نہیں کہتے کہ وہ آسمانی کتاب ہے. لیکن سر کوئی نہیں کہتا مجھے اس کو مولانا کیا صاحب, ایسے تو سر جو رام جی تھے وہ بھی تو پیغمبر ہو سکتے ہیں, ہمارے تو 1,24,000 پیغمبر ہیں, ہمیں تو 200 کے نام بھی نہیں آتے. بالکل, آپ یہ بات صحیح کہہ رہی ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے, اور ان میں سے کچھ کے نام قرآن میں ہیں جن کو ہم جانتے ہیں, باقیوں کے نام نہیں ہے, نہ حدیث میں ہمیں پتا ہے.
تو ہم اسی لیے دیکھیں حدیث میں یا قرآن میں جو کہا گیا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ دوسرے بتوں کو پوجتے ہیں ان کے دھرم کو یا دیوی دیوتاؤں کو برا مت کہو. کیوں کہا؟ اس کا کانٹیسٹ یہی ہے کہ 1,24,000 جو پیغمبر آئے ہیں دنیا میں میسنجر آف گاڈ، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی میسنجر آف گاڈ ہو. تو آپ کے خیال سے جو ہے وہ مہاتما بدھ یا رام جی وہ بھی ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کون ہے کون نہیں، لیکن ہو سکتا ہے. بھائی ہم نے ان کے اچھا زمانے کو دیکھا تو نہیں ہے، ہم نے ان بالکل کی ٹھیک. اچھا ہم نے ان کی صرف کہانیوں کو پڑھا ہے. رامائن میں جو ہم نے رام جی کو پڑھا ہے وہ پڑھا ہے، تو ہم نے ان کی اچھا زندگی کو تو نہیں دیکھا وہ آخری کیسے. جی مولانا صاحب آخری 2 منٹ بس. آپ کہہ رہے تھے جی کہ عورتوں کو چادر لے کے پہلے بتایا گیا تھا کہ اپنے آپ کو چھپا کے چلنا ہے، اور حجاب بھی آپ اسی کا حصہ بتا رہے ہیں. تو کیا آج کل جو ہم دیکھتے رہتے ہیں، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا اور آپ ناراض ہو گئے تھے، تو ناراض ہوئے بغیر بتائیں تو پھر کیا یہ مطلب بکریوں کو اور اونٹوں کو اور کتوں کو بھی کیا یہ پہنا دیا جائے؟ کیونکہ یہاں تو لوگ ان کے ساتھ بھی پکڑے جاتے ہیں. چادریں ان اب کو بھی مجھے پہنا دی یہ جائے بتائیں. کیا؟ بکریوں وغیرہ کو بھی نہیں کیا چادر ودر پہنا دی جائے؟ کیا کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں آپ پھر غلط لائن پہ جا رہی ہیں. دیکھیے بات نہیں، میں سنیے ایک بات پوچھ رہی ہوں جو سنیے ہو رہا سنیے ہے، میں اس کا سوال کر رہی میری ہوں کہ اگر میری نیت عورت کو دیکھ کے خراب ہو رہی تو بکریوں کے ساتھ جو عورت ان کو دیکھ کے بھی نیت خراب ہو رہی ہے، تو بکریوں کو بھی کیا چادر، میری کتوں بات کو بھی، اونٹوں کو بھی پہنا دی جائے کیا؟ میری بات سنیے. جس آدمی کی نیت خراب ہے اس کی تو نیت خراب ہے، اس کو آپ سدھار ہی نہیں سکتے. برقعے والی ہوگی تو اس کو بھی اتنا ہی تاڑے گا جتنا بغیر برقعے والی کو تاڑے گا. جس کی نیت خراب ہے، جس کی نیت خراب ہے اس کو تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. جس کے ذہن میں گندگی گھسی ہوئی ہے، 3 سال 5 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتے ہیں، کیا کہیں اس گندگی کو آپ؟ نہیں تو پھر اس آدمی گندگی کے کو لیے آپ یا کیا ان کہیں؟ لوگوں کے لیے جن کے ذہن اس کا ایسے، ان کے پردے لیے سے عورت کو نہیں نہیں پابند، عورت کو کیوں پابند بنایا جا رہا ہے؟ وہ سانس عورت کیوں کو نہیں لے پابند نہیں سکتی اپنی بنایا. مرضی سے؟ سنیے عورت کو پابند نہیں بنایا جا رہا. قرآن میں جو پردے کا حکم جہاں نازل ہوا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی جو آیت ہے اس میں کہا گیا قل للمؤمنین یغضون من ابصارہم ویحفظون فروجہم. اے مومنو، پہلے مردوں کو مخاطب کیا، اے مومنو تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. یہ سب سے پہلا حکم مردوں کے لیے ہے. اس کے بعد میں دوسری آیت ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اے مومن عورتوں تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اس میں اور تھوڑا آگے بتایا گیا پردے کا جو حکم نازل ہوا اس میں وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اور اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرو ان لوگوں کے سامنے جن کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. یعنی جو آپ کے محرم ہیں ان کے سامنے تو آپ کر لیجئے، جو آپ کے لیے غیر محرم ہے جن سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے ان کے سامنے اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرے. اور آگے کہا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اپنے دوپٹوں کو، اپنی چادروں کو کندھوں پر ڈال کر مت چلو اس سے بلکہ تو ان کو یہی سروں لگتا سے. ہے، اس سے تو یہ میں مولانا صاحب قرآن یہی بتا رہا ہوں لگتا آپ ہے کو، کہ سنیے معاف مطلب کیجیے اس گا. میں صرف اور دیکھیے صرف سیکسی بتایا گیا ہے. صرف کیا قرآن میں صرف یہی بتایا گیا ہے کہ کیسے بچنا ہے، کیسے چھپنا ہے، کوئی اور بات نہیں کی گئی. آپ کی مطلب بات سے تو مجھے یہی اندازہ ہو رہا ہے. خیر کوئی نہیں بات نہیں، اگر ہوتا قرآن میں میری بات سنیے آپ. اگر قرآن میں مسلم مومن عورت کے لیے پردے کا حکم ہے تو اس میں آپ کو یا کسی اور کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں مجھے تکلیف کوئی نہیں، لیکن وقت آپ کے بدلتا لیے تو نہیں ہے ہے، اور اب ہم آپ 1400 کے لیے سال تو پہلے نہیں تو ہے. نہیں رہ رہے نا، 1400 سال پہلے تو نہیں نہیں رہ رہے نا. اب آپ لوگ اونٹوں قرآن پہ کا حج حکم، کرنے نہیں جاتے ہیں، اب آپ لوگ جہاز میں بیٹھتے ہیں، ہر قرآن چیز کا استعمال حکم کرتے ہیں، سنیے، تو ہونا چاہیے. جی قرآن کا حکم قیامت تک کے لیے ہے. ہوں آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1400 سال پہلے تھا اور اب اس میں چینج. قیامت تک کے لیے قرآن کا حکم لیکن ماننے والے کے لیے. مولانا اور جو صاحب کسی لوگ نے بڑا آپ کی اچھا، طرح نہیں ماننا چاہتے، جو لوگ آپ کی طرح نہیں ماننا چاہتے وہ نہ مانے. ان کے لیے قرآن کیا، ویسے ان کے لیے تو اللہ بھی کچھ نہیں.
किसी ने बड़ा अच्छा कहीं लिखा था कि क्या पता क़यामत हो चुकी और हम जहन्नुम में रह रहे हैं। ऐसा किसी ने लिखा था, लेकिन अब पता नहीं। खैर, बहुत शुक्रिया ये मौलाना देखिए, साहब, आपसे बात जी। ये दीन से दूरी का नतीजा है। जब दीन को आप नहीं पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कयामत है क्या, नहीं, और मेरा कयामत ख्याल है कब आएगी, कयामत की अलामतें लोगों क्या है। ऐसा लोगों नहीं है को कि हर साइंस हर पढ़नी परेशानी चाहिए, कयामत लोगों को होती है। मैथ्स पढ़नी चाहिए, लोगों को डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़नी चाहिए, साइंस पढ़नी चाहिए। बिल्कुल मेरा पढ़नी ख्याल है चाहिए, कि लेकिन मुसलमान उसपे को ज़्यादा फोकस करें। लेकिन मुसलमान को इतना इल्म जरूर होना चाहिए जिससे हलाल और हराम की तमीज हो जाए, जिससे ये पता चले अल्लाह क्या है, जिससे ये पता चले कुरान क्या है, जिससे ये पता चले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों आए, ये मैसेंजर ऑफ गॉड क्यों आए। इतना इल्म हर मुसलमान को होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो आपकी तरह बहकेंगे और आपकी तरह महात्मा बुद्ध को मानेंगे, और आपकी तरह जो है बिल्कुल एक अब्रोड दिमाग उनका होगा कि वो कुरान के ऊपर भी सवाल करें, जन्नत के ऊपर सवाल करें, जन्नत की हूरों पर करना सवाल करें, चाहिए, रिश्तों पर सवाल करें। क्यों ना करें मौलाना साहब, सवाल करने का हक होना चाहिए और हर एक को सवाल करना चाहिए। ये लगी लिपटी जो आप लोग अल्लाह चूरन पर क्या खिलाते सवाल हैं, करोगे वो आप? लोगों को सवाल करेंगे नहीं, लोग। अल्लाह पर क्या लोगों को सवाल करोगे सवाल आप, करना बताइए मुझे आप। चाहिए। लोगों को अल्लाह पर सवाल क्या करने सवाल की करोगे? आदत होनी चाहिए। अच्छा, अल्लाह पर क्या सवाल करोगे आप? अल्लाह पे अल्लाह को सवाल नहीं मानती हो है रहा नहीं है। मानती है आप? ये जो अल्लाह के मैसेंजर नीचे बैठे हुए हैं ना आपके जैसे, उनसे सवाल हो रहा है, अल्लाह से अल्लाह तो को सवाल हो ही नहीं 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 नहीं, सकता। मैं ये मैं आप लोग मैसेंजर जो नहीं उनकी हूँ। ना ना फ्रेंचाइज ना ना, खोल माफ के बैठे हैं कीजिए, ना आप मज़हब की, माफ उस कीजिए। उनसे बात हो रही मैं है। मैसेंजर नहीं हूँ, माफ कीजिएगा। मैं मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं हूँ, नऊज बिल्ला। नहीं है, बिल्कुल नहीं लेकिन हूँ, बहरहाल बिल्कुल एक नहीं हूँ। माफ मज़हब कीजिएगा की मुझे। दुकानें तो चला रहे हैं ना, मज़हब की नहीं नहीं दुकानें तो नहीं नहीं बहरहाल नहीं, आप लोग चला रहे हैं। हम दुकानें भी नहीं तो चला रहे हैं, हम कुरान को बता रहे हैं सिर्फ। अगर किसी को मानना है तो ना माने, मानना है तो माने, नहीं मानना है तो न माने। हम तो कुरान को बता रहे हैं, हमने पर्दे को बताया है, कोई नहीं मानता तो लेकिन न माने, डंडा लेकर तो नहीं बहरहाल मनवाएंगे। मेरा ख्याल है कि ईरान में औरतों को बिल्कुल आज़ादी होनी चाहिए और वो हिजाब लेना चाहें आपका तो लें, ख्याल है, ना लेना चाहें बिल्कुल। तो ना लें। कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि हिजाब नहीं लेंगी तो उनके ऊपर कोई सज़ा होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बल्कि ईरान क्या कहीं भी नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया कि आपने आज जॉइन किया। थैंक यू। मेहरबानी। नमस्ते।